अस्सलाम वालेकुम। आज हम दर्जा 11वीं के लिए जो हमारे उर्दू निसाब में शामिल किताबें हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करने आई हूँ, और उसके साथ साथ जो नए तलबा और तालिबा दर्जा 11 में अब पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए मैं उर्दू को आसान करने की कोशिश में अपनी इन वीडियोस को लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि दर्जा 11 में उर्दू में मज़मून उर्दू में विषय उर्दू में कितनी किताबें शामिल की गई हैं। ये जो दर्जा 11वीं की हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारे राजस्थान निसाब में शामिल NCERT की किताबें हैं, जिनका नाम है गुलिस्तान अदब और ख़याबान उर्दू। जी हाँ, ये दो किताबें दर्जा 11 में शामिल की गई हैं। तो जिस तरह आपको पता है कि किसी भी ज़बान में किसी भी ज़बान को समझने के लिए उसके कुछ उसूल होते हैं, उसके कुछ हिस्से होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदी को दो भागों में तकसीम किया है। एक गद्य यानी जो मज़मून सबक जिसमें शामिल है, उसको हम मज़मून की शक्ल में लिखे जाने वाली तहरीरी मज़ामीन को हम गद्य भाग में शामिल करते हैं, और दूसरी तरफ नज़्में यानी जो हिस्सा पोइट्री में कविता में हमें पढ़ने को मिलता है उसको हम हिस्सा नज़्म में शुमार करते हैं। जी, तो यहाँ पे उर्दू की किताबों को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा नस्र और दूसरा हिस्सा नज़्म। नस्र का माना गद्य भाग और नज़्म का माना है पद भाग। तो ये हुई आपकी किताब में दो किस्म के मज़ामीन और नज़्में शामिल हैं। दूसरी जो किताब है, ये एक किताब की बात हुई गुलिस्तान अदब की, जिसको दो हिस्सों में बांटा है। एक में हिस्सा नस्र और दूसरे में हिस्सा नज़्म है। तो जो दूसरी किताब की बात मैंने आपसे की थी, उस किताब का नाम है ख़याबान उर्दू। जी हाँ, जैसे आप प्रेरक कहानियाँ पढ़ते हो, जीवनियाँ पढ़ते हो, उसी तरीके से मतान जो आपके हिंदी में बुक है, उसी तरीके से यहाँ पर कहानियों से भरपूर एक, और उसमें कुछ तवील नज़में भी शामिल की गई हैं। उस किताब का नाम है ख़याबान उर्दू। तो ये दोनों किताबें आपके निसाब में शामिल हैं। तो आज मैं आपसे जिस हिस्से के बारे में मुखातिब होना चाहती हूँ वो है हिस्सा नस्र, जो कि गुलिस्तान अदब से लिया गया है। और हिस्सा नस्र का जो पहला टॉपिक, जो पहला मज़मून बनता है, उसका नाम है दास्तान। उसका नाम दास्तान है। ये आपके गुलिस्तान अदब का पहला सबक है दर्जा 11वीं का। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि दास्तान, हमने अभी तक दास्तान को नहीं देखा है। दास्तान क्या है? दास्तान क्यों वजूद में आई? दास्तानें कौन कौन सी हैं? दास्तानों की ज़रूरत इंसान को क्यों कर महसूस हुई? ये सारी जो बातें हैं मुख्तसर सी मैं आज आपको दास्तान से मिलवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आज का आपके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। ठीक है जी। तो दास्तान, लफ्ज़ दास्तान, क्वेश्चन बनता है किसको कहते हैं? तो एक ऐसा तवील का मतलब होता है लंबा। ये अरबी लफ्ज़ है तवील का मतलब होता है लंबा। एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी कहानी जो मुसलसल चलती रहे, लगातार चलती रहे और
ایسے ہی قصے یا کسی واقعے کو جو لگاتار چلتا جائے، ایسے قصے واقعے کو ہم داستان کہتے ہیں۔ اب ایک واقعہ تو داستان نہیں بن سکتا، تو ایسا کیا ہے داستان میں جس کو ہم مسلسل چلنے والا طویل قصہ بتا رہے ہیں؟ تو داستان میں کیا ہوتا ہے کہ داستانیں جہاں ایک کہانی کا خاتمہ ہونے کا ہوتا ہے، اختتام پر ایک کہانی پہنچتی ہے، وہیں پر رائٹر کچھ تجسس کے ساتھ دوسرے واقعات کو وہاں سے شروع کرتا ہوا آگے کی طرف چلتا ہے۔ تجسس لوگوں کے لیے آگے کیا ہوگا جاننے کی تمنا رکھنا، اس کو ہم تجسس بولتے ہیں۔ تو سننے والوں کو اس تجسس کے ساتھ نئے قصے سے جوڑ دیتا ہے مصنف کہ وہ سوچتا رہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ تو ہوئی داستان کی بات کہ ایک طویل، مسلسل، لمبا چلنے والا قصہ یا کہانی کو ہم داستان کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک کویشچن بنتا ہے کہ داستانیں وجود میں کیوں آئیں؟ یہ داستان کیوں بنی؟ داستان کو مطلب بنانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ داستانیں کیوں انسان کی زندگی میں شامل ہوئی؟ تو دیکھیے، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جس قدیم دور میں، پرانے سمے میں، پرانے وقت میں، جب انسان کے پاس اپنے خالی وقت کو گزارنے کے لیے، اپنے دن بھر کے بوجھل کاموں سے تھکے ہر انسان کو اپنے ذہنی تھکن کو دور کرنے کے لیے آج کی طرح کوئی موبائل، کوئی ٹی وی، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی منورنجن کا، دل بہلاوے کا کوئی سامان میسر نہیں ہوتا تھا، اس دور میں یہ کہانیاں، یہ قصے، یہ داستانیں وجود میں آئیں۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ دن بھر کی اپنی تفکرات، فکر کی جمع ہوتی، تفکر تو جو سارے دن بھر کی فکر انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، ان کو وہ بھلانا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے ایک ایسا گوشہ، یعنی ایک ایسا کونا ڈھونڈنا شروع کیا کہ جہاں پر انسان کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح پرسکون ہو جائے، وہ اپنی دن بھر کی تھکن کو دور کر لے، دماغی جو اس کا تناؤ ہے وہ دور ہو جائے۔ وہ کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، جب آپ بہت زیادہ دن بھر کے کام سے تھک جاتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے موبائل چلا لیتے ہیں، اس میں اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ لیتے ہیں، ہے نا، کچھ ریلز دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ہم ریفریش ہونے کے لیے آج موبائل، ٹی وی اور ان سب چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، لوگ وہاں پر قدیم دور میں داستانوں کو سن کر اپنی ذہنی تھکن کو دور کرتے ہیں۔ اب یہ داستانیں وجود میں آئیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس قدیم دور میں داستانیں وجود میں آئیں، جب داستانیں سنائی جانے لگیں تو باقاعدہ وہ داستانیں، وہ کہانیاں تحریری نہیں ہوتی تھیں، لکھی۔ تحریر کا مطلب ہے لکھی ہوئی۔ تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کہانیاں، کوئی قصے یا کوئی داستانیں باقاعدہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ انسان اپنے خیالی کہانیوں کو اپنے دماغ میں جو فضول کی باتیں ہم بولتے ہیں نا، جو انسان کام کر نہیں سکتا، ان باتوں کو وہ دماغ میں سوچتا ہے، اور سوچتے ہی سوچتے وہ پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ذہنی توازن کے حساب سے بندہ اپنی کہانیوں کو گھڑتا تھا اور وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اب اس میں ہم دیکھیں کہ داستان کے کردار اور اس میں واقعات کیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہانیاں جو اس میں شامل کی جاتی ہیں، وہ کردار جو اس میں رول پلے کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ داستان میں عام واقعات ہوتے ہیں،
انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مافوق الفطرت عناصر، مافوق الفطرت ایسی فطرت جو انسان کی پہنچ سے پرے ہو، بہت دور ہو، جو انسان کے وش میں کچھ بھی نہ ہو، جو انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، ایسے فطرت، ایسے کردار مافوق الفطرت عناصر کہلاتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو انسان کی سوچ سے بہت دور ہو، ایسی چیزیں بھی اس میں شامل کی جاتی ہیں، کس میں؟ داستان میں۔ مثلاً داستان کے جو کردار ہیں، رول پلے کرنے والے، میں نے آپ کو بتایا ان میں کون کون شامل ہے؟ جن، سنتے ہیں ہم، جن ہوتے ہیں، بے شک ہوتے ہیں، ہمارا قرآن میں جن کا ذکر کیا گیا۔ دیو ہوتے ہیں، جو جن ہیں ویسے ہی دیو بھی ہیں۔ پریاں، پریوں کا ذکر ان داستانوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے اگر قدیم دور کے کچھ سیریلز دیکھے ہوں گے ٹی وی چینلز پہ، الف لیلا، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی، تو آپ لوگوں نے تو میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ہاں الف لیلا کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، یہ تو ابھی حال ٹی وی پہ بھی آتی تھی۔ تو ایسی داستانوں میں ہم نے کبھی غور کیا کہ اس میں قالین جو فرش پہ بچھانے والی چاندیاں ہوتی ہے اس کو اڑتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ قالین کون؟ ہاں، الف لیلا کا جو ہیرو ہے وہ اپنی ہیروئن کو لے کر اس قالین سے اڑتا ہوا جاتا ہے۔ بولتے ہوئے درخت، درخت آپ سے بات کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے شکل کے جانور جو انسان جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، ایسے جانوروں کو بھی ان کہانیوں میں شامل کیا، جن کے سر نہیں ہے، جن کے مطلب سر کسی اور جانور کا ہے تو ان کے پر لگے ہوئے ہیں، تو کسی کی ناک بوندی ہے، تو کسی کے کان بڑے ہیں، تو کوئی خرگوش کی شکل کا ہے لیکن وہ چل پھر رہا ہے، بول رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں مافوق الفطرت عناصر میں آ جاتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوں۔ یہ ساری چیزیں داستان میں کردار کی جگہ لے چکی ہیں، ان کو باقاعدہ رول پلے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 آتا ہے کہ داستان کے قصے کیسے ہوتے ہیں، داستان میں کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں۔ تو داستانوں میں عام طور پر تو قصے لگاتار چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایک کے اندر دوسرا قصہ، دوسرے میں تیسرا قصہ، تیسرے میں چوتھا قصہ۔ دیکھیے آپ نے قصہ حاتم طائی اگر دیکھا ہو تو وہاں پر اس کی اور جو پری زاد ہوتی ہے ان دونوں کی دوستی ہوتی ہے، اور ان دونوں دوستوں کے بیچ میں جو ٹریجڈیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اس کو دیو اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کو پتھر کی بنا دیتا ہے، پھر اس کو چھڑانے کے لیے مطلب حاتم جاتا ہے، اور حاتم کے لیے کیوز ہوتی ہے آگے سے، یہاں سے سوالات پہ سوالات، اس کو آگے سے آگے پرچیاں ملتی، ایک مرحلے کو وہ حل کرتا ہے، یعنی ایک منزل پر وہ پہنچتا ہے، ایک سوال کا جواب وہ ڈھونڈ لیتا ہے، تو وہیں سے اس کو دوسرا سوال مل جاتا ہے کہ یہ ڈھونڈو، یہ کرو۔ وہ ساری چیزیں ان قصوں میں شامل ہیں، ان داستانوں میں شامل ہے کہ کہانی وہ اپنی منزل پہ پہنچا حاتم اور وہاں سے دوسری کہانی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہی قصے میں بہت سارے قصے۔ پھر دیکھیے قدیم دور کی داستانیں کیسی ہوتی تھی اور ان کی زبان کیسی ہوتی تھی۔ قدیم پرانا، جیسا میں نے بتایا آپ کو، قدیم پرانے دور میں داستانیں کیسی ہوتی تھی اور کس طرح سے یہ سنی اور سنائی جاتی تھی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اپنے فری وقت کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، فری وقت کو منورنجن اس میں کرنے کے لیے، اپنا دل بہلاوا کرنے کے لیے ایک جگہ سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اور پھر وہاں پر وہ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر کہانی کو سنانا شروع کرتا ہے، داستان کو سنانا شروع کرتا ہے۔
یہ رواج پرانے وقت میں ہوتا تھا جب ہمارے پاس اپنے دل لگانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ اس دور کی ہم بات کریں تو اس دور میں باقاعدہ بادشاہ بھی اپنے درباروں میں داستان گو یعنی داستان سنانے والوں کو باقاعدہ پوسٹ دیتے تھے، وہاں پر ان کو منتخب کیا جاتا تھا، ان کو وہاں پر نوکری پہ رکھا جاتا تھا، جس کا کام صرف اور صرف بادشاہ کا دل بہلانا ہی ہوتا تھا۔ اور وہ کیسے؟ وہ کہانیاں سناتا، آئے دن ایک نت نئی، اور اسی طریقے سے داستانیں وہ سنانا شروع کرتا۔ ایک داستان ایک دن ایک موڑ پر لا کر وہ ختم کر دیتے، اور وہ تجسس بن جاتا تھا وہاں سننے والوں کا، سامعین کا، کہ اب کل کیا ہوگا، اور لوگ ان میں بندھے رہتے تھے اس تجسس میں، آگے جستجو، آگے کے جاننے کی، آگے کی بات کو جاننے کی، آگے کی کہانی کو جاننے کی تجسس جستجو لوگوں میں بنی رہتی تھی۔ تو یہ ہوئی قدیم دور میں بادشاہ اپنے درباروں میں داستان گو کو باقاعدہ رکھتے تھے، ان کو اچھی لگتی ان کی داستانیں، قصے، کہانیاں، تو باقاعدہ ان کو خوش ہو کر انعامات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ جی اب ہم دیکھیں کہ قدیم دور میں داستانیں کون کون سی تھی۔ تو دیکھیے قدیم دور میں کچھ داستانیں سنسکرت زبان سے لی گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ سنسکرت زبان کی داستانیں اردو میں کیسے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کہانیاں، وہ داستانیں تھی ضرور سنسکرت میں، لیکن وہ ہندوستان سے عرب اور ایران بھیجی گئی، وہاں گئی۔ مطلب کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ جب بولتے ہو تو اپنی زبان میں آپ کئی قسم کے الفاظوں کو شامل کر لیتے ہو، کئی زبانوں کے، کئی لینگویجز کے لفظوں کو آپ اس میں شامل کر لیتے ہو۔ جیسے ہم اردو بولتے ہیں، بیچ میں ہندی کا کوئی الفاظ آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اردو بولتے بولتے اچانک سے ہم انگلش کے کسی لفظ کو اپنی بات میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ زبان بولنے سے، سننے سے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ تو یہ کہانیاں جو ہندوستانی تھی کہنے کو تو، لیکن یہ کہانیاں، یہ داستانیں عرب اور ایران چلی گئی، اور وہاں پر پھر ان کا باقاعدہ ترجمہ کیا گیا، اور وہ ترجمہ پھر پلٹ کر ہندوستان آیا، اور اب یہاں پر یہ داستانیں اردو زبان میں سنی اور سنائی جانے لگی۔ جی تو وہ سنسکرت داستانیں کون کون سی تھی؟ بیتال پچیسی، کلیا و دمنا، سنگھاسن بتیسی، اور طوطا کہانی، اور قصہ گل بقاولی۔ یہ وہ داستانیں جو ہندوستانی تھی، باقاعدہ ہندوستان میں پیدا ہوئی، پھر عرب چلی گئی، ایران چلی گئی، وہاں سے یہ ترجمے ہوئے سنسکرت سے اس کی دوسری زبانوں میں، پھر یہ واپس ہندوستان لوٹ کے آ گئی، اور اب یہ داستانیں ہمارے یہاں پر سنی اور سنائی جانے لگی۔ اب کچھ داستانیں ایسی بھی ہیں جو ایران اور عرب سے ہندوستان آئی۔ یہ تو تھی وہ داستانیں جو ہندوستان میں سنسکرت میں تھی، جن کو ہم نے عرب میں بھیجا، اور وہاں سے پھر یہ واپس ترجمہ ہو کر ہندوستان آ گئی۔ لیکن کچھ داستانیں ایسی تھیں جو باقاعدہ عرب اور ایران میں پیدا ہوئی، اور ان کو پھر ہندوستان لایا گیا، اور یہاں پہ پھر ان کے اردو میں اور ادر زبانات میں اس کے ترجمے ہوئے۔ تو وہ داستانیں کون سی ہیں؟ صبرس اور الف لیلا، یہ ایسی داستانیں ہیں کہ جو ایران سے آئی ہیں، لیکن ہندوستان میں ان کو مترجم کیا گیا ہے، ان کا ترجمہ ہندوستان میں ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ داستانیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہندوستانی ہے، ایرانی ہے یا عربی ہے، لیکن کیونکہ وہ داستانیں لوگوں کے بیچ میں اتنی مقبول ہو گئی ہے، اتنی فیمس ہو گئی ہیں، مقبول عام لوگوں کی پسندیدہ ہو گئی ہیں، کہ لوگوں نے ان کو لوگوں کے بیچ سننے اور سنانے میں وہ اتنی چلن میں آ گئی ہیں کہ لوگوں نے ان داستانوں کو، ان قصوں کو اپنی زبان کا رنگ عطا کر دیا، یعنی لوکل زبان
عام لوگوں کی جو زبان تھی، عام عوام کی جو زبان تھی، اس زبان میں یہ قصے، یہ کہانیاں سنی اور سنائی جانے لگی، جو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کہیں کی ہے یا یہیں کی ہے، کیونکہ وہ داستانیں لوگوں نے ان داستانوں کو ایسا اپنا لیا، اپنی زبان کا رنگ ایسا دے دیا کہ اب اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے یہ کہاں سے آئیں۔ تو وہ داستانیں کون سی ہیں؟ طلسم ہوش، داستان امیر حمزہ، یہ وہ فیمس مقبول عام داستانیں ہیں جن کو لوگوں نے دل و جان سے اپنایا، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ داستانیں، ان کا وجود کہاں پیدا ہوا، یہ کہاں پیدا ہوئی، یہ کہاں سے اٹھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے تو داستان ہیں، کہانی کے داستان کے جو اصول و ضابطے ہیں اس کو دھیان میں رکھ کر ان کو لکھا بھی جاتا ہے، لیکن وہ پوری طرح اس طرز پہ، اس طریقے پہ جب پوری طرح نہیں اترتی، ایسی بھی ایک داستان کا ذکر آپ کی اس داستان کے نصاب میں، اس داستان کے مضمون میں شامل کیا گیا، اور ایسی ایک داستان کا نام، داستان گو کا نام، داستان لکھنے والوں کا نام ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار، جن کی جو داستان تھی ان کو لکھی تو باقاعدہ داستان کی طرز پر ہے، ان کے طریقے پر، مگر ان کو داستان نہیں، ایک ناول کی شکل میں اختیار کیا گیا، ایک ناول کی شکل میں اس کو لوگوں نے مانا۔ یہ ہوا داستان کا آج کا ہمارا ٹاپک۔ دیکھیے ابھی تو میں نے مختصر سا آپ کو اس کا انٹروڈکشن کروایا، داستان کیا ہے، داستان کیوں وجود میں آئی، داستان کی ضرورت انسان کو کیوں پڑی، داستانیں قدیم دور کی کیسی تھیں، داستانیں جدید دور میں کیسی ہیں، اور داستانوں سے کیا فائدے ہیں۔ تو یہ چیز ابھی تو اس ٹاپک کا ایک حصہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میر امن اور ان سے جڑی ہوئی داستان کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کچھ سمجھنے میں، داستان کی ڈیفینیشن کو سمجھنے میں، داستان کی تعریف کو سمجھنے میں اگر یہ آپ کی کارگر ثابت ہوتی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس داستان مضمون سے جڑے ہوئے جتنے بھی سوالات ہیں وہ سوالات میں باقاعدہ بنا کے آپ کو PDF میں سینڈ کر دیا کرتی ہوں، اور اس داستان کے بھی اس داستان میں بھی جو لائن بائی لائن سوالات بنتے ہیں وہ میں نے بنائے، اور وہ میں آپ کو PDF میں بھیج دوں گی، ڈال دوں گی انشاءاللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے کچھ فائدہ ملتا ہو، کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہو تو آپ پلیز کمنٹ کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ اردو کو سمجھنے میں کسی طرح مشکل میں نہ پڑیں، آپ بآسانی اردو کو سمجھ سکیں، بس یہی میری کوشش۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔